औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ARY डिजिटल नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। एंड ऑफ टाइम, आखिरुज़्ज़मा का पहला बाब। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये दुनिया आखिरत की खेती है, जो इसका तलबगार हुआ ये उसके लिए जन्नत लेकिन धोखे का सरमाया है, जबकि मोमिन के लिए दुनिया से निजात गोया एक कैद खाने से रिहाई का परवाना है। मौत मोमिन के लिए राहत व सुकून और काफिर के लिए सरापाए अजाब व तकलीफ। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कुरान करीम का इनकार करते हैं और अंबिया सलाम के मुनकर हैं, जो सजा और जजा को तस्लीम ही नहीं करते और जन्नत और दोज़ख के को भी नहीं मानते। लेकिन कोई एक ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो कि मौत से इनकारी हो। ये एक अटल हकीकत है, एक तल्ख हकीकत, जिसका मुशाहिदा हर इंसान रोज अपनी आंखों से करता है। उसने अपनी सेहत और जिंदगी की हिफाजत के लिए हजारों तरीके दरियाफ्त किए, मगर उसके बावजूद एक भी साइंसदान मौत से बचने का तरीका दरियाफ्त नहीं कर सका। हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अय्याउल उलूम में फरमाते हैं कि ऐन जांकुरी के आलम में किसी ने खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान से पूछा कि आप इस वक्त खुद को कैसा महसूस करते हैं, तो खलीफा ने जवाब दिया बिल्कुल वैसा जैसा कि कुरान शरीफ की सूरह इनाम की आयत 95 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और बेशक तुम हमारे पास अकेले आए जैसा कि हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और पीठ पीछे छोड़ आए जो मालो मता हमने तुम्हें दिया था। ख्वाह कोई गुर्बत में याह्या अलैहिस्सलाम हो या खामोशी में ज़करिया अलैहिस्सलाम, खूबसूरती में यूसुफ अलैहिस्सलाम हो या दराजी उम्र में नूह अलैहिस्सलाम, अदल इंसाफ में नौशेर आदिल हो या इश्क में मजनू, ज़हानत में सुकरात व बुकरात हो या सयाहत में इब्न बतूता या अलबैरूनी, रऊनत में नमरूद हो या फतूहात में सिकंदर आजम, हुक्मरानी में जलालुद्दीन अकबर हो या गद्दारी में मीर जाफर, सबके लिए सूरह आल इमरान की आयत नंबर 158 के हर जान को मौत चखनी है। मुमकिन है आप में से कुछ असहाब इससे पहले एंड ऑफ टाइम के उन्वान से गुफ्तगू टीवी या डीवीडीज पे देखो सुन चुके हो। दुनिया भर से हजारों सवालात उसके बाद मौसूल होते रहे और आज तक हुआ करते हैं, और वो सब कुछ जो मैंने तब बयान किया वो वाकयात और निशानियां किस हद तक पूरी हो चुकी, और जो कुछ हमारे इर्द गिर्द आजकल हो रहा है, खुसूसन मशरिक वस्ता में या फिर अफगानिस्तान, यूरोप, मशरिक बईद, वस्ती एशिया में, क्या मजहब इनकी तौजीहात पेश करता है, और क्या आखिरी दौर की निशानियों से इस दौर इब्तिला का कोई ताल्लुक बनता है? क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ ला चुके हैं या फिर उनका ज़हूर हो चुका है? अगर नहीं तो ये कब तक मुमकिन है? क्या दज्जाल आ चुका और कहीं मौजूद है, या मौजूदा अफरा तफरी और कत्ल गारत आखिरी दौर की वो जंगें हैं जिनका हवाला मुस्तनद अहादीस में मौजूद है? इस जंग के दौर में जहां टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया के बाद अब पोस्ट इंटरनेट यानी इंटरनेट के बाद की दुनिया पे साइंसदान गौर कर रहे हैं कि साइंस इस तेजी से तरक्की की मनाजिर तय करती जा रही है कि चंद साल बाद गालिब इम्कान है कि वो हजारों तरीके जिसके जरिए दुनिया भर से हर लम्हे की खबर हम तक पहुंचती है मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार कर चुके होंगे, और आज से कहीं ज्यादा दुरुस्त और गलत के दरमियान तफरीक करना मुश्किल तर हो जाएगा। मुस्तकबिल के ज़रा अबलाग क्या रूप लेते हैं उसे छोड़िए, कि आज भी हम तक तवातुर से ये खबरें आती रहती हैं कि फलां शख्स इमाम मेहदी होने का दावा कर रहा है, या किसी पसमानदा से इलाके में पैदा हुए एक माजूर अजीबुल खल्कत बच्चे को दज्जाल करार दे दिया लोगों ने, या फिर यह बहस कि दज्जाल कोई एक शख्स नहीं बल्कि एक पूरा शैतानी निजाम है जो कि मईशत से लेकर इक़दार तक, समाजी रवायात तक हम सबको इस माशरे को अपने शिकंजे में ले चुका है, और अमेरिका या कोई और ताकत उस निजाम के पीछे है। और यह भी कि चीन की उभरती हुई मईशत या वहां बनती अशिया जो कि हर तरफ बाजारों में गलबा पा चुकी हैं, उन्हें देख के बहुत से लोग याजूज माजूज करार देते हैं। अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ महफिलों में उन लोगों के जो कि सितारों के इल्म या हाथों की लकीरों से मुस्तकबिल जानने के तरीकों पे शरीर तनकीद करते हैं और फिर अपने आप को इंतहाई तालीम याफ्ता भी करार देते हैं। जरा उन लोगों को गौर से देखिए, दिली दिल में वो अपने मुस्तकबिल के बारे में जानने को बेताब रहते हैं। मेरी बात से लाख इख्तलाफ कीजिए, लेकिन ये कुदरती सा अमल है कि इंसान मुस्तकबिल का हाल जानने को बेचैन रहता है,
اور یہ جانتے ہوئے کہ جلد یا بدیر اس نے لازمن مرنا ہے، جوتشیوں یا نجومیوں کو اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھا دکھا کر یا پھر ذائقے بنوا کر اپنی موت کا وقت معلوم کرتا رہتا ہے، یا پھر ان لوگوں سے ملیے جنہیں خود اپنے اگلے سانس کا علم نہیں ہوتا، مختلف کہانیاں سن کر ناچنا یا پھر مایوسیوں میں غرق ہو جانا، یہی اس قسم کے لوگوں کا روٹین ہوتا ہے، جو کہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، انکار کرتے ہیں، پھر خاموشی سے جاتے ہیں۔ ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ جب میں نے اینڈ آف ٹائم کے عنوان سے کئی سال پہلے پروگرام پیش کیے، لیکن تب اس موضوع پہ بہت زیادہ مواد نہیں تھا، لیکن گزرے چند سالوں میں اس پر بہت کچھ لکھا اور کہا گیا، اور جہاں بہت سے جید علماء کرام نے دنیا بھر سے اس پر نئے انداز میں تحقیق کی، وہیں گمان و وہم اور اندازوں کی بنیادوں پر اس قدر غلط مواد بھی سامنے آیا کہ بے شمار لوگ مزید بھٹک کے گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اور تبھی یہ لازم ہے کہ انسان جب بھی گفتگو کرے یا سنے تو صرف ایک نقطہ ذہن میں رکھے کہ جس طرح موت زندگی کی حقیقت ہے، اسی طرح آخرت بھی دراصل اس دنیا کی حقیقت ہے، اور یہ بھی کہ اگر یوم آخرت نہ ہونے یا سزا و جزا کا تصور ہی نہ ہو تو پھر کیا یہ سارا کارخانہ ہستی صرف اس لیے تشکیل دیا گیا کہ 4 دن کھیل کود کرو، کھاؤ پیو اور پھر سب کچھ ختم؟ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت میں اس کے معنی ہے کھڑا کرنا، یعنی مردوں کو قبر سے کھڑا کرنا یا دوبارہ زندگی کی طرف لوٹانا۔ لیکن یہ کب آئے گی؟ ہزاروں سال کی طرح آج بھی انسان اس سوال کا جواب ڈھونڈتا ہے، اور تبھی اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت 187 میں فرماتے ہیں کہ لوگ تجھ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اس کے قیام کا وقت کیا ہے، تو کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اس کو وقت پہ ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں پہ بھاری چیز ہے، تم پر اچانک ہی آ جائے گی، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سوراخ میں لگا ہوا ہے، کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، تو کہہ دے کہ عجب نہیں قریب ہی آ لگی ہو۔ قیامت کا تذکرہ تمام انبیاء کرام نے بیان فرمایا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے آپ نے تفصیلاً اس کا ذکر کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اس قیام میں آپ نے قیامت تک ہونے والا کوئی ایسا واقعہ نہ چھوڑا جو ہمیں نہ بیان کر دیا ہو۔ جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن واقعات کی خبر دی، یعنی وہ جو راوی ہیں وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھول گئے ہیں وہ واقعات جب بھی رونما ہوتے ہیں تو مجھے یاد آ جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جب غائب ہو تو اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، لیکن جب سامنے آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ قیامت کی نشانیاں 2 طرح سے بیان فرمائی گئی ہیں۔ قرآن شریف میں زیادہ تر ان کا ذکر ہے جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں، لیکن احادیث میں قریب اور دور ہر زمانے کا بیان ہے، اور اگر ہم بغور ان نشانیوں کا مطالعہ کریں تو کئی شرعی احکام اور فقہی مسائل بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ مثلا دجال کے زمین پہ ٹھہرنے کا واقعہ جب بیان ہوا تو کہا گیا کہ ایک دن، مہینے اور مہینہ سال کے برابر ہوگا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے طویل دن، تو پھر 5 نمازیں کیسے ادا ہوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم وقت کا اندازہ لگا کر عام دنوں کے دورانیے کے مطابق نمازیں ادا کر لیا کرنا۔ علامات قیامت کو سہل ترین انداز میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ جن کا بہت پہلے ظہور ہو چکا، یعنی جن نشانیوں کا روز قیامت سے نسبتاً فاصلہ بہت زیادہ ہے، وہ علامات بعیدہ کہلاتی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری
اور ان کا وصال، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ غزوات اور چاند کا ٹکڑے ہو جانا، اور پھر مدینہ منورہ میں خوفناک آگ کا پھیلنا، یا پھر فتنہ تاتار جس کی پیشگی اطلاع بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث میں روایت ہے، یہ تمام کی تمام علامات بعیدہ ہیں۔ چاند کے ٹکڑے ہو جانے کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ قمر میں ذکر ملتا ہے۔ یہ پوری سورہ ہی چاند کے نام پہ ہے، اور اس سورہ میں بعض مقامات پہ اس تباہی کا ذکر بھی ہے جو کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم فرعون پہ نازل ہوئی، کیونکہ وہ اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے۔ سورہ قمر کی پہلی آیت میں بہت اہم پیغام ہے کہ وہ ساعت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شق القمر کا موضع دکھایا۔ لفظ شق کے عربی میں کئی معنی ہیں، زیادہ تر تفاسیر قرآن میں اس کے معنی ٹکڑے ہونا لکھا ہے، یعنی شق القمر چاند کے ٹکڑے ہونا، لیکن عربی میں یہ لفظ زمین کھودنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا، بے شک ہم نے ہی برسایا پانی فراوانی سے، پھر پھاڑا ہم نے زمین کو عجیب طریقے سے، پھر اگائے ہم نے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ علامات بعیدہ میں سے ایک وہ واقعات جو رونما ہو چکے ہیں، ان میں مدینہ کی وہ آگ جس کی خبر بخاری اور مسلم میں دی گئی۔ بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور اس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اس حدیث میں بصرہ کا ذکر ہے، عراق کے شہر بصرہ کا نہیں۔ یہ بصرہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان ملک شام کا ایک مشہور شہر ہے، جس کا دمشق سے فاصلہ کچھ 48 میل کے لگ بھگ ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں بحیرہ نامی عیسائی راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشگوئی کی تھی۔ اس شہر کو بصر الحریر بھی کہتے ہیں، اور انجیل میں اس قدیم آبادی کا ذکر بوسر کے نام سے ہے۔ بہت کم لوگ شاید اس حقیقت سے واقف ہوں کہ وہ مقام جہاں عیسائی راہب نے پیشگوئی کی تھی آج بھی موجود ہے۔ بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں، اور اس ویرانے میں ایک 4 دیواری کے اندر ایک درخت اس مقام پہ، اس جگہ پہ موجود ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ حدیث مبارک میں جس آگ کا ذکر ہوا وہ 6 جمادی الثانی 654 ہجری کی شام مدینہ منورہ کی مشرقی سمت کے مقام حرا سے پھیلی اور مسلسل 52 روز یعنی 27 رجب تک بھڑکتی رہی۔ علامہ نووی کی شرح مسلم کے مطابق اس کی روشنی مکہ معظمہ تک دیکھی جا سکتی، جبکہ ابو اسامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں دیواروں پر روشنی دگنی ہو گئی تھی، اور دمشق میں ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، حتیٰ کہ ہمیں وہاں کسی آگ تک کی خبر نہیں تھی۔ جب یہ آگ اس پتھر تک پہنچی جو حرم مدینہ کی حد میں تھا تو خود بخود بجھ گئی، اور بصرہ شہر کے لوگ یہ کہتے سنے گئے کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھی، یعنی عین وہی بات جس کی حدیث میں نشاندہی کی گئی تھی کہ اس آگ کی روشنی سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ اس آگ سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک بھیانک گونج کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ شہر ایک ایسے زلزلے سے لرز اٹھا تھا کہ زمین و دیوار اور چھتیں مدینہ منورہ میں 3 روز تک کانپتی رہیں، اور پھر ہولناک آگ سے مدینہ کی گلیاں اس طرح بھر گئی تھیں جیسے شعلے ہر طرف سے پانی کی طرح بہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیا تب مدینہ منورہ میں کوئی زلزلہ آیا تھا؟ کیا کوئی ثبوت ہے؟ حرہ رہت میں جبل ملیسا، ایک آتش فشاں پہاڑ جو کہ صدیوں سے خاموش ہے، اور جدید سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ آخری بار اس نے 654 ہجری میں لاوا اگلا تھا، اور یہ آتشی لاوا اپنے مرکز سے شمال کی جانب 23 کلومیٹر کی جانب سے اٹھا تھا، اور اس کی حدیں مدینہ منورہ کے موجودہ ایئرپورٹ تک جا پہنچی تھی، اور یہ پگھلا ہوا گرم لاوا ایک ایسے مقام پہ جا کے رک گیا تھا جہاں سے مدینہ شہر صرف 12 کلومیٹر دور تھا۔ اس لاوے کی تباہکاریوں کے آثار آج بھی مدینہ منورہ کے نزدیک دیکھے جا سکتے ہیں۔
ایک اور علامت جو ظاہر ہو چکی، علامت بعیدہ کا ایک فتنہ جو ظہور پذیر ہو چکا، وہ فتنہ تاتار ہے، یعنی منگولوں سے وہ جنگ جس کی پیشگی اطلاع بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں بیان ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم پر قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چپٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جن پر تہ بتہ چمڑا چڑھا ہوگا، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جس کے جوتے بالوں سے نہ بنے ہوں۔ ان حدیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی ہے وہ بیشتر علماء کے نزدیک وہی تاتاری ہیں جو ترکستان سے عذاب الہی بن کے مسلمانوں پہ حملہ ہوئے، اور اس آنے کی جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ وہ تمام بربادی و خونریزی ہمیں فتنہ تاتار میں نظر آتی ہے۔ واضح طور پر بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم باللہ کے قتل ہونے کے بعد عالم اسلام کا بیشتر علاقہ ان تاتاریوں کی وحشت کی زد میں آ کے نیست و نابود ہو گیا۔ پھر حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ قوم خود اسلام قبول کر کے امت اسلامیہ کا حصہ بن جائے۔ شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تاتاریوں کا یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حملہ آور قوم چھوٹی آنکھوں، چپٹی ناکوں اور ایسی ڈھال جیسے چہروں کے ساتھ بغداد پہ حملہ آور ہوئی تھی کہ بالوں کے جوتے انہوں نے پہن رکھے تھے، اور یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تھا۔ لیکن پھر جامعہ ازہر کے پروفیسر امین جمال اس تشریح سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یعنی ترکوں سے جنگ ابھی نہیں ہوئی، اور کئی دیگر علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ ترکستان اور اس کے نواحی علاقوں کے لوگوں سے جس جنگ کا ذکر ہے اس کے بارے میں واضح نہیں کہ وہ خروج دجال سے پہلے ہوگی، اس کے دوران یا اس کے بعد۔ یہاں یہ تذکرہ بھی دلچسپ ہوگا کہ بعض عرب مورخین کے نزدیک اصل ترکوں کے 22 قبیلوں میں سے 21 کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمیر کر کے اس کے پیچھے بند کر دیا تھا، اور معروف کتاب مرکت المفاتیح کے مطابق جو ایک قبیلہ دیوار کے اس طرف رہ گیا تھا وہ آج کے ترک ہیں۔ یاد رہے کہ اس قوم سے ایک جہاد حضرت قتیبہ بن مسلم رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تب ہوا تھا جب بخارا، آذربائیجان اور سمرقند وغیرہ فتح ہوئے، اور اب یہ علاقے دوبارہ سوویت یونین سے آزاد ہو کے وسطی ایشیا کی ریاستوں کی شکل لے چکے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں عرب و عجم کی تفریق کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، خصوصاً مختلف مورخین کا اپنا پس منظر، اس لیے کہ کئی اکابرین نے تو عباسی خلافت کے دوران ہی تاتاریوں کے ہاتھوں خاتمے کو اس دور میں یاجوج و ماجوج کی الغار قرار دے دیا تھا، کیونکہ وہ بھی مشرق ہی سے آئے تھے۔ عباسی دور میں ترکوں کو غلام بنانے کا بڑا شوق تھا، بڑا رواج تھا۔ نو مسلم ترک تیزی سے ترقی کرتے گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ سب سے بڑی اسلامی فوج تو ہم ہی ہیں، تو یہ جو تاریخ میں اکثر ہم عربی کا لفظ سنتے ہیں مملوک، اس کا مطلب ہی سفید غلام ہے، اور ہم ان سفید ترک غلاموں کو بر صغیر میں خاندان غلامہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ان ترکوں نے عربوں کی جگہ لے لی، یہ جو غلام تھے، اور پھر حکومت کی ابتدا انہوں نے ترک سپہ سالار قطب الدین ایبک کی صورت میں کی، اور پھر التمش، غیاث الدین بلبن اور رضی السلطانہ، یہ سب مملوک تھے۔ ایک وقفہ اور اس کے بعد اس اہم اور حساس موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی۔ گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ عرب و عجم تفریق اور اس کی تاریخ جو آج بھی ہمارا تعاقب کر رہی ہے اس کا ذکر بعد میں، لیکن اس مرحلے میں ذرا اس حدیث مبارکہ کا ذکر جہاں بخاری و مسلم میں ایک دعوت دیتی دو جماعتوں کے درمیان جنگ کا ذکر ہے۔ شارح حدیث ابن حجر اور دیگر علماء کی اکثریت اس بات پہ متفق ہے کہ یہاں اس جنگ صفین کا ذکر ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پہ ہوئی، جو کہ دریائے فرات کے کنارے 37 ہجری یا 657 عیسوی میں برپا ہوئی، اور جسے مسلمانوں کی پہلی خانہ جنگی یا فتنہ بھی کہا جاتا ہے۔ صفین کا علاقہ اب ملک شام کا وہ علاقہ ہے جسے الرقہ کہتے ہیں، اور یہ نام آج کل بہت زیادہ آپ سنتے ہوں گے کہ آج بھی وہاں مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ الرقہ کے علاقے میں جنگ صفین سے پہلے دونوں فوجیں 100 دن تک آمنے سامنے کھڑی بات چیت کرتی رہی، اور پھر بربادی کا آغاز ہو گیا۔ مورخ یعقوبی بیان کرتے ہیں کہ 1 لاکھ مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے،
اور ایک نئے گروہ نے یہاں جنم لیا جو ابتدا میں القرا اور پھر خوارج کہلایا۔ آگے گفتگو میں خوارج پہ تفصیلی بات کروں گا، لیکن یہ بھی کہ کن لوگوں کو خوارج کہتے ہیں، دوسرے کون سے لوگ ایسے ہیں جو واقع خوارج ہیں، اور ایسا کون سا طبقہ ہے جو خود اپنے آپ کو خوارج کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ بیشتر علماء جنگ صفین اور صحابہ کرام کے درمیان قریظی کو بحث سے دور رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی نفاق نہ پھیلے۔ ہم جس دور میں رہتے ہیں ارد گرد وہ نشانیاں اب ظاہر ہو رہی ہیں جنہیں علامات متوسطہ، یعنی وہ نشانیاں اس دور میں جسے ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ ہمارے سامنے رونما ہوتے، یہ واقعات ہمیں اس زمانے کی طرف مقررہ وقت کی رفتار کے ساتھ لے جا رہے ہیں جہاں پہ علامات کبریٰ تیزی سے ظاہر ہوں گی، اور پھر اس کے بعد چونکہ کئی واقعات یعنی ظہور امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری، آخری جنگیں، قریظی، یہ سب کچھ چونکہ گزرے اور موجودہ دور سے کسی نہ کسی انداز میں مربوط ہیں، اس لیے انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں کبھی ماضی کا سفر، کبھی زمان حال کا جائزہ اور کبھی مستقبل کی طرف جانا ہوگا آنے والی گفتگو میں۔ گویا تاریخ بھی گویا تسبیح کے دانوں کی طرح ایک دوسرے سے جڑی، اور پھر ہر دانہ دوسرے دانے کے بکھرنے کے ساتھ چل پڑتا ہے، اور جو کچھ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس پہ غور فرمائیے اور اپنے ارد گرد دیکھیے تو عقل دنگ رہ جائے گی۔ مثلا صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پا، ننگ دھڑنگ محتاج بکریاں چرانے والے اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ اس حدیث کے پہلے حصے کے بارے میں چند علماء کا کہنا ہے کہ یہاں بعد میں ہونے والی اسلامی فتوحات کی جانب اشارہ ہے جن میں کثرت سے لونڈیاں جنگی قیدی بنا کے لائی گئی تھی، اور پھر لونڈیوں نے ظاہر ہے بچوں کو جنم دیا، انہیں حرم میں رکھنے کا رواج ہوا، اور پھر ان کنیزوں نے جو کردار ادا کیا، اسلامی تاریخ ان محلاتی سازشوں سے بھری پڑی ہے۔ جبکہ کچھ علماء کا اصرار ہے کہ اس حدیث میں نافرمان اولاد کی جانب اشارہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں سے یوں پیش آئے گی جیسے ماں اس کی غلام ہو۔ تشریح اس حدیث کی جس طرح بھی ہو، دو مختلف نقطہ نظر رکھتے علماء کے دونوں ہی واقعات واضح طور پہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ پھر حدیث کے دوسرے حصے پہ نظر ڈالیے تو دبئی سے لے کے جدہ اور مصر سے لے کے اردن تک مقابلہ کس بات پہ ہوتا ہے آج کل؟ کس نے دنیا کی پہلی یا دوسری یا تیسری بڑی عمارت تعمیر کی، کہاں زیادہ وسیع اور عریض شاپنگ مال موجود ہے، اور کس کے ہاں زیادہ بلند ٹاور تعمیر کیا گیا۔ غرور و تکبر، شان و شوکت اور خود نمائی کا وہ منظر جسے 1400 سال پہلے آخر الزمان کی ایک نشانی کے طور پہ بیان کیا گیا تھا۔ پھر ایک اور روایت کہ جب آپ دیکھیں کہ ننگے پاؤں چلنے والے اور بے بس فقیر لوگوں کے سردار بن جائیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھوکے فقیر کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرب۔ آج مشرق وسطیٰ کے حالات، قتل و غارت اور مسالک کے قبائل کی بنیاد پہ قریظی دیکھ کے لگتا ہے گویا بلند عمارتوں کے ساتھ ساتھ منگول دور کی طرح انسانی کھوپڑیوں کے مینار بھی تعمیر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں اور حد سے مت گزرو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ ایسے گھر تعمیر کرنے لگیں جنہیں کپڑوں کی طرح خوبصورت بنائیں گے۔ اسی حدیث کو ایک اور مقام پہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں لوگ بہت سی مساجد تعمیر کر کے ان میں نقش و نگار کیا کریں گے۔ مسجد تعمیر کرنے والا اپنی مسجد کی تعمیر پہ فخر کیا کرے گا، اور پھر ان مساجد میں لوگوں کے دل عبادت سے ہٹ کے زیادہ عمارت کے حسن میں گم ہو جایا کریں گے۔ بہت سے صحابہ نے مساجد کی زینت سے ڈرایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنی مساجد کو اس طرح راستہ کرو گے جس طرح یہود و نصارہ اپنے عبادت خانوں کو کرتے ہیں؟ مکہ شریف میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند مقام پہ چڑھے اور صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھا کہ کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح بارش برستی ہے۔
इस हदीस मुबारका में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे घरों के साथ फितनों की बारिश का जिक्र किया है। दौर हाजिर के उलमा टीवी, रेडियो, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल के जरिए गैर महसूस अंदाज में शैतानी अगलगार को इस फितने से ताबीर करते हैं जिसकी जानिब इस हदीस में इशारा हुआ। आज तकरीबन 2500 सैटेलाइट्स हमारी जमीन के गिर्द हरकत में हैं। अरब हर उस शय को आसमान कहते हैं जो कि उनके ऊपर बुलंद हो। निजामुल अरब में लिखा है कि आसमान वो है जो ऊपर हो और आप पर साया करे। सैयदना हुदैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब तुम पर आसमान से शर नाजिल होगा, यहां तक कि वो फयाफे तक जा पहुंचेगा। सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह ये फयाफा क्या चीज है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंजर जमीन। कई उलमा यहां फयाफे से मुराद सहराओं में आबाद वो बादा नशीन लेते हैं जो ऊंटों और खेमों के साथ अब सैटेलाइट टीवी के बगैर भी गुजारा नहीं कर सकते। पोम्पाई एक कदीम रोमन शहर जो कि आतिशफिशा पहाड़ के फटने से तबाह हुआ। वहां रहते लोग खुद को बचाने में नाकाम रहे और आग के नीचे शहर समेत सब के सब दफन हो गए। 1599 ईस्वी में किसान ने कुआं खोदने के लिए उस इलाके में खुदाई शुरू की तो गोया हैरत ने उसे जकड़ के रख लिया। एक पूरा शहर इस तरह जमीन से निकल आया कि एक भट्टी में फफूंदी लगी रोटी तक अपनी जगह मौजूद थी जो तबाही के वक्त तैयार की जा रही थी। एक शानदार शहर जहां एक मसरूफ बंदरगाह तक मौजूद थी, 2 थिएटर्स, खेल कूद का वसी मैदान, मार्केटें, गर्म और सर्द गुसल खाने, शानदार सरकारी इमारतें और कम से कम 90 मुसाफिर खाने और होटल। यह शहर सदियों तक कायम रहता अगर एक मोहलक तरीन आतिशफिशा पहाड़ के साए तले आबाद न होता। जब राख और पत्थर खौलते लावे के साथ शहर पे गिरे तो लगभग 20,000 बाशिंदों में से कई ने समंदर की तरफ फरार की कोशिश की, लेकिन वो रास्ते भी बंद हो चुके थे और ये तबाही फिर 18 घंटे तक जारी रही। जब सब कुछ ठंडा हुआ तो कोई सबूत ही नहीं था कि यहां कभी कोई बस्ती भी आबाद हुआ करती थी। ये 1,500 साल जमीन के नीचे दफन रहने के बाद अब गुजरे 250 साल से हर साल तकरीबन 25 लाख सयाहों को अपना मेजबान बनाता है। ये वीरान लोग यहां तफरी के लिए भी आते हैं और शायद उनमें से कुछ इबरत हासिल करने भी। गलियां, मकान, दीवारों पे आवेजान तस्वीर और जो शख्स जहां जहां जिस हालत में था उसी हालत में रह गया। ज्यादातर आतिशफिशा पहाड़ उन जमीनी परतों या तहों पर हैं जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है और जो इन ऊपरी परतों या नीचे बहते लावे की ऊपरी परतों में दबाव के नतीजे में चट्टानों पर क्रैक्स के बायस वो लावा निकलता है। क्योंकि चट्टानें कमजोर होकर क्रैक्स के नीचे में लावे को उगल देती हैं, यानी लावा उगलने में इन परतों का बड़ा अहम किरदार होता है। चुनांचे इन मूवमेंट्स की वजह से ना सिर्फ आतिशफिशा पहाड़ी लावा नहीं उगलते बल्कि एक और अजाब भी जाहिर होता है, यानी ज़लज़ला। गोया दोनों अजाब एक ही अंदाज में एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। अगर आतिशफिशा पहाड़ किसी टेक्टोनिक प्लेट पर ना हो तो फिर ये जमीन जिस पर हम चलते फिरते हैं, जिंदगी गुजारते हैं और जिसकी कई तहें, परतें या लेयर्स हैं, उनमें अचानक लहरें जिन्हें साइंस में सेस्मिक वेव्स कहा जाता है, उनकी तवानाई शदीद कुव्वत एनर्जी के साथ निकलने से जल्जले आते हैं। 1556 ईस्वी में चीन के सूबे शांति के जल्जले में 8,30,000 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 1976 में तेंगजेंग के इलाके में जल्जला 6.5 लाख इंसानी जाने ले गया था। समंदर में जन्म लेते जल्जले सुनामी को और पहाड़ों पर ये तौदे गिरने या लैंड स्लाइडिंग का सबब भी बनते हैं। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर रहम किया गया है, इसके लिए आखिरत में कोई अजाब नहीं बल्कि दुनिया में ही इसका अजाब कत्ल, जल्जलों और फितनों की सूरत मुकर्रर कर दिया गया है। अंजील के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले 5 बड़े जल्जले जमीन को अपनी लपेट में लेंगे और इनमें से आखिरी जल्जला 3 रोज तक जारी रहेगा।
قرآن شریف کی ایک پوری سورہ ہی سورہ زلزلہ کے نام سے ہے، اور اس کی 8 آیات اس زلزلے کا ذکر کرتی ہیں جو قیامت سے پہلے آئے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے۔ جدید تحقیقات ظاہر